सबसे पहले तो मैं स्कूल इंतजामिया का मशहूर हूँ। अमूमन तो ये देखा जाता था कि वो बच्चों की नज़मों के ऊपर ही टैबलो पेश किए जाते थे। यहाँ पे तमाम नज़में मुख्तलिफ थी और नए अंदाज से पेश की गई। बच्चों ने जहाँ पे आज बात की खुदी के हवाले से, तो अल्लामा का फ़लसफ़ा खुदी है क्या चीज़, क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर हम आज़ाद इस्लामी रियासत में इस वक्त सांसें ले रहे हैं। अल्लामा ने जब 12 सितंबर 1915 को असरार खुदी शाया करवाई, जो कि अल्लामा का फ़ारसी शेरी मजमूआ था, इसका दिबाचा अल्लामा ने खुद लिखा और वो दिबाचा उर्दू ज़ुबान में था। खुदी के मुतालिक अल्लामा लिखते हैं कि हाँ, लफ्ज़ खुदी के मुतालिक नाज़रीन को आगाह कर देना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ उर्दू में पहले ज़रूर तकब्बुर और घमंड के मानों में मुस्तामिल रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एहसास नफ्स और तायुन ज़ात के लिए, यानी कि इंसान अपने आप को पहचाने और अपने आप को पहचानते हुए वो मार्फत इलाही को हासिल करे। जिस तरह बच्चों ने यहाँ पे टैबलो पेश किया कि खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो खुदी की बुनियाद जो है वो अल्लाह ताला की मार्फत में रखी जाती है, और उसके बाद जो है इंसान अपने आप को पहचानता है और फिर रब के साथ उसका ताल्लुक होता है और वो मार्फत इलाही को हासिल करता है। जब वो मार्फत इलाही को हासिल कर लेता है तो वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकता। यही अल्लामा का फ़लसफ़ा खुदी है कि इंसान अपने आप को पहचाने और उस ज़ात के साथ ताल्लुक जो है वो अपना मजबूत करे। बच्चों की नज़मों से एक छोटी सी नज़म जो खुदी के हवाले से जिसको मैं बयान करना चाहूँगा, वो आप सब ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी और मेरे ख्याल तमाम बच्चों को ज़ुबानी याद भी होगी, जिसका उन्वान है बच्चे की दुआ। ये नज़म बांगे दरा में मौजूद है, जिसके आगाज में ही अल्लामा कहते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। अब देखें इस नज़म के अंदर अल्लामा खुदी का दर्स कैसे देते हैं। नज़म के आगाज में अल्लामा एक बच्चे से दुआ करवाते हैं और बच्चा दुआ मांगता है कि जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चे को तो खुदा का इदराक नहीं, ना उसको शऊर, लेकिन उसको इतना मालूम है कि कोई माबूद है जिसको मैंने पुकारना है, और वो उसको खुदा कह के पुकारता है। अब आप देखेंगे ये खुदी जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, कि बच्चे को अभी सिर्फ उस जात का इदराक हुआ है जिसको वो माबूद पहुंच गई, तो बच्चा उसको अल्लाह कह के पुकारता है। ये मार्फत इलाही है जिसको अल्लामा फ़लसफ़ा खुदी के अंदर बयान करते हैं, और यही 3 स्टेजेस अल्लामा ने असरार खुदी में अतात, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही में बयान की। हमें अल्लामा के इस पैगाम को समझने की जरूरत है। आप सब बच्चों को ये दुआ ज़ुबानी याद है। खास तौर पर मैं असातिज़ा से मुल्तमिस हूँगा कि अल्लामा की ये नज़में जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं, इस फिक्र को समझने की ज़रूरत है, और बच्चों को याद आप करवाएं, टैबलो भी पेश करवाएं, लेकिन नज़म की गहराई की तरफ भी लेके जाएं कि अल्लामा का पैगाम क्या है। हम अल्लामा को तो ये कहते हैं कि उन्होंने फ़लसफ़ा खुदी पेश किया, फ़लसफ़ा खुदी यही है। जो अल्लामा से जब पूछा गया कि इकबाल आपने जो खुदी का जो तस्वुर पेश किया है, क्या कुरान के अंदर ये कहीं मौजूद है, तो इकबाल ने कहा हाँ। सूरह अल-माइदा की 105 नंबर आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपनी खुदी की मुहाफ़ज़त करो। तो अल्लामा यही पैगाम देते हैं, क्योंकि इंसान को जब इस ज़मीन पे भेजा गया है तो वो बगैर हिकमत के नहीं भेजा गया। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन पे इसलिए भेजा ताकि वो अपनी अक्ल और शऊर के साथ कायनात को मुसख्खर करे, और अल्लामा यही पैगाम देना चाहते हैं। यहाँ पे शहीन के हवाले से जो नज़में पेश की गई, शहीन का लफ्ज़ अल्लामा ने बार बार क्यों इस्तेमाल किया, अपनी नौजवान नस्ल को या अपनी कौम के नौजवानों को शहीन क्यों कहा। अल्लामा से जब ज़फ़र अहमद सिद्दीकी ने पूछा तो अल्लामा ने उनको खत लिखा कि इसके अंदर इस्लामी फ़क्र की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। नंबर 1 ये बुलंद परवास है, नंबर 2 इसकी निगाह तेज है, नंबर 3 ये खलवत पसंद है, और नंबर 4 ये किसी के हाथ का ये अल्लामा ने वो खूबियाँ शहीन की बताई। और अल्लामा चाहते थे कि मेरी नौजवान नस्ल जो है या मेरी उम्मत के जो नौजवान है वो शहीन की खूबियों को अपनाए, ताकि वो ज़माने में उन तमाम मादी चीज़ों से मुँह मोड़े और मार्फत इलाही का जो रास्ता है उस पर चले। एक ख़ास बात
بچوں کے حوالے سے، بچوں کی نسل کے حوالے سے ایک اور میں بیان کر دوں یہاں پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور جیسے کہ آپ بچوں کو معلوم ہوگا کہ الہ آباد میں جب صدارتی خطبہ علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو پیش کیا تو اس کے اندر ایک آزاد اسلامی ریاست کا مکمل نقشہ کھینچ دیا۔ کیا علامہ نے 1930 میں ہی پاکستان کا نقشہ پیش کیا؟ نہیں، علامہ تو شروع سے ہی مسلمانوں کی ایک بچوں کی ایک نظم گائے اور بکری علامہ نے جب لکھی تو اس نظم کے اندر گائے اور بکری کا جو مکالمہ تھا، وہ مکالمہ جب ختم ہوتا ہے تو آخری شعر میں گائے خود کہتی ہے کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی مگر دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو کیا چیز؟ اب اس نظم کا غور کریں۔ گائے جو ریپرزینٹ کی گئی ہے وہ ہندو مذہب کو کیا گیا یا ہندو قوم کو کیا گیا، کیونکہ گائے جو تھی ہندوؤں کے لیے ایک مقدس جانور ہے، اور بکری مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ اس کو ایک استعارے یا تشبیہ کی صورت میں جو ہے پیش کیا، اور ان دونوں کا جب مکالمہ ہوا تو بکری نے اپنے آپ کو منوایا کہ میری بھی کوئی ذات ہے، میری بھی حیثیت ہے، اور گائے نے اس چیز کو کہا کہ جو بکری بات کرتی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذات چھوٹی ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ علامہ نے بنیاد رکھ دی تھی ایک آزاد اسلامی ریاست، اور جس کو انہوں نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے موقع پر جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا نقشہ کھینچ دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کی فائنل ڈیسٹنی ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آپ یقین کریں کہ آپ دنیا میں جتنی بھی مفکر رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اپنی فکر پیش کی ہے، علامہ اقبال واحد مفکر ہیں کہ جن کی فکر نے ایک بہت بڑا نتیجہ پاکستان کی صورت میں دیا ہے۔ جتنے بھی اس سے پہلے مفکرین آئے ہیں، چاہے وہ اسلامی دنیا سے آئے ہیں چاہے غیر اسلامی دنیا سے آئے ہیں، کسی کی فکر کے ہاں اتنا بڑا نتیجہ موجود نہیں ہے جو اقبال کے ہاں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال پر اس وقت تقریباً 10,000 کے نزدیک کتب لکھی جا چکی ہیں، اور 30,000 کے نزدیک مضامین مقالات جو ہے وہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شاعر اور فلسفی ہے جس پر، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس کو قومی شاعر تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی فکر کو نہیں سمجھتے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف شاعر تصور کرتے ہیں، مفکر نہیں دیکھتے۔ علامہ تو خود کہتے تھے کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطارمی کشم ناکائے بے زمام را، کہ کہاں میں اور کہاں میری شاعری، میں تو ایک شکر بے مہار کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور سید سلیمان ندوی کو خود انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ آج میری قوم مجھے صرف ایک شاعر تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں مجھے شاعر نہیں بلکہ مفکر کے طور پر پہچانیں گی۔ علامہ کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ پیغامات تھے جو میں دینا چاہ رہا تھا، اور ایک خاص پیغام کہ پاکستان کیوں بن گیا۔ میں نے بھی بتایا کہ گائے اور بکری کا مکالمہ تھا، ہندو اور مسلمان دو قومیں ایک وطن میں رہ رہی تھی جس کا نام ہندوستان تھا، لیکن وہاں پہ مسلمان آزادی سے نہیں رہ رہے۔ آپ آج بھی دیکھیں کہ جو مسلمان غیر اسلامی ممالک میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ گھٹن کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ اور علامہ نے یہ پیغام اس لیے دیا تھا کہ خودی کے فلسفے کے لیے آزادی بھی ضروری ہے، خود اعتمادی بھی ضروری ہے، خود انحصاری بھی ضروری ہے، اس کے لیے آزاد اسلامی ریاست کا قائم ہونا بھی ضروری ہے۔ مجھے اب ایک واقعہ یاد آ گیا قائد اعظم محمد علی جناح کا، کہ قائد اعظم اسی طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ان اسٹوڈنٹس میں ایک ہندو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کے کہا، مسٹر جناح، آپ جو بولتے ہیں ہم بھی وہی بولتے ہیں، آپ جو کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں، آپ جو پیتے ہیں ہم بھی وہی پیتے ہیں، اور آپ جس طرح زندگی گزارتے ہیں ہم بھی وہ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کو پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب قائد اعظم جیسا زیرک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں دی، وہ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد مسکرائے۔ آپ نے پیچھے کھڑے ہوئے لڑکوں کو اشارہ کیا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے۔ قائد اعظم کے پاس وہ گلاس آیا، آدھا انہوں نے گلاس پیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اس لڑکے کو کہا کہ ادھر آؤ، یہ آدھا پانی کا گلاس تم پی لو۔ اس نے کہا نہیں، آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، میں آپ کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ قائد اعظم نے کہا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں، اور وہی گلاس آپ نے جب پیچھے پیش کیا، پیچھے کھڑے ہوئے لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے آگے ہاتھ بڑھایا، قائد اعظم نے جھوٹا پانی پی لیا۔
آپ کو سمجھنے کی کہ ہم اسلامی ریاست میں کیوں رہ رہے ہیں۔ آج آپ خبریں دیکھیں تو آپ کو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا حال معلوم ہو جائے گا، کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گے، فلسطین کے اندر کے حالات بھی معلوم ہو جائیں گے، کچھ سال پہلے تو برما کے حالات بھی سب کے سامنے تھے۔ تو یہ اسلامی ریاست کے اندر رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے آپ کے اوپر مہربانی ہے، کیونکہ آپ اپنی 2-3 نسلیں پہلے چلے جائیں تو جو آپ کے بزرگ تھے وہ ہندوستان میں جس طرح زندگی گزار رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور کیا وجہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا تو بزرگوں نے ہجرت کی، جو کہ ابھی تک کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جو ہجرت ہے تاریخ وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ہندوستان میں رہیں گے تو ان کے ساتھ مستقبل میں کیا کچھ ہوگا، اس لیے وہ اپنا گھر بار مال سب کچھ چھوڑ کے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنی عزتیں بھی لٹائیں اس وطن کی خاطر کہ یہ آزاد اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اور وہ قائم ہوئی۔ اور جب قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں جب خطاب کیا تو آج جس جگہ مینار پاکستان موجود ہے یہاں پہ قائد اعظم کا سٹیج تھا، مدفن ہے، وہاں اس کی طرف اشارہ کر کے قائد اعظم نے کہا کاش آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے ان کا خواب پورا کر دیا ابھی، لیکن قائد اعظم کا یقین ہو چلا تھا کہ اب آزاد اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی، کیونکہ جس کی بنیاد علامہ اقبال نے اپنی فکری جو ہے وہ دے دی تھی، اور علامہ نے ہی قائد اعظم کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے چنا۔ یہ بھی ایک خودی کا درس ہے کہ جب پوچھا گیا، فضل علی راجہ نے پوچھا کہ اقبال آپ جو خودی کا راگ اتنا الاپتے ہو، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی اس خودی کے فلسفے میں پورا اترے؟ تو اقبال نے کہا ہاں، مسٹر جناح، یہ وہ شخص ہے جس کو نہ تو کوئی خرید سکتا ہے نہ یہ کسی کے آگے جھک سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ قائد اعظم کا انتخاب اقبال نے جب کیا تو وہ بالکل ٹھیک انتخاب تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی اسکول انتظامیہ کا اور مس عرفہ رشید کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا مجھے دعوت دی اور ایک خوبصورت بزم اقبال سجائی یوم اقبال کی مناسبت سے۔ یقین کریں کہ بچوں کا جو جذبہ ہے اقبالیات کے حوالے سے وہ بڑا قابل دید ہے، اور اتنے اچھے ٹیبلو اور ایسی نظموں پہ ٹیبلو پیش کیے گئے کہ ان نظموں پہ ٹیبلو میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے کبھی۔ میرا یہی خیال تھا کہ بچوں کی نظموں کے اوپر ہی ٹیبلو ہوں گے، لیکن وہ ساری فکری نظمیں تھی اقبال کی کہ جن کے اوپر یہاں پہ ٹیبلو پیش کیا، اور بچوں نے بڑے اچھے انداز میں ٹیبلو پیش کیے۔ جو محنت کی گئی ہے وہ واقعی دل و جان سے کی گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اقبال کا مرد مومن کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی جب مرد مومن کی جو اقبال نے صفات بیان کی ہیں وہ وہی صفات ہیں جو خودی کے حوالے سے جو یہاں پہ کلام پڑھا گیا تھا کہ خودی کا سیرے نہ تھا۔ اب وہ خودی جو ہے وہ معرفت ذات یا معرفت الہی ہے کہ جب وہ مومن اس ذات کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ کسی اور کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا، وہ صرف اس ذات کے آگے ہی جھکنا پسند کرتا ہے، اور اس ذات تک پہنچنے کے لیے وہ تمام خصوصیات مرد مومن کی کہ وہ سچا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو مرد مومن کی ہے، اور جو یہاں پہ نظم پیش کی گئی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی کہ گفتار میں اور کردار میں، یعنی کہ تو سارے مسلمان اس جگہ پہ آ گئے تھے، لیکن کچھ مسلمان انڈیا میں ہی رہے، وہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رہتے ہوئے ہزاروں سال ان کے آباء و اجداد ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اکثریت ابھی بھی ہے، اور وہاں سے پاکستان کی طرف آنا ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ اپنے بالکل اپنا گھر بار کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ ہاں، جو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ مستقبل میں آزاد اسلامی ریاست کے اندر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گے وہ آئے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان کی مخالفت بھی کی، اور قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ آزاد اسلامی ریاست میں کیوں نہیں گئے۔ تو آج وہ وقت ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہاں کے مسلمان بھی اپنی آزادی کی تحریکوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کاش قائد-ے-اعظم علامہ اقبال کے دوست کیسے بنے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ جیسے آپ کی شرٹ کے اوپر 2 لائن 3 بنے ہوئے ہیں ایسے بنے۔ علامہ اقبال سے قائد اعظم کی ملاقات پہلی دفعہ جو ہوئی تھی وہ لندن میں ہوئی تھی گول میز کانفرنس کے موقع پر، اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پیغام دیا کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ جیسے عظیم رہنما کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال واپس ہندوستان آگے، قائد اعظم پھر بھی وہی تھے۔ علامہ اقبال نے خطوط لکھے قائد اعظم کو، 19 خط ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور یہ وہ تمام خط ہیں جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ہی کتابی صورت میں خود فارورڈ لکھ کے شائع کروا دیے تھے، اور قائد اعظم نے کہا تھا اقبال میرے سچے دوست ہیں جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی ہے، میں تو ان کی فکر کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری لکھی تھی اس میں ایسی کیا باتیں تھی کہ مسلمانوں میں خودی کا جذبہ پیدا ہوا، مسلمان سارے آپس میں مل جل گئے، اس میں ایسی کیا باتیں تھیں؟ اس کی میں نے ابھی جس طرح بیان کیا ہے کہ علامہ نے خودی کا جو فلسفہ دیا تھا وہ قرآن سے تھا، اور علامہ اقبال کو ہم قرآن کا شاعر ہی کہتے ہیں۔ علامہ کی فکر جو ہے وہ ساری قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے، اور کیونکہ قرآن کی بھی تعلیم ایسی ہے کہ جو تا قیامت رہے گی،